नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। हदीस नंबर 10 देखिए, सही मुस्लिम की। अन आयशा ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या आयशा इन्नल्लाह रफ़ीकुन युहिब्बुर रिफ़्क़ व युती अला रिफ़्क़ि मा ला युती अलल उन्फ़ व ला युती अला मा सिवा। फरमाया, ए आयशा, बेशक अल्लाह ताला रफ़ीक नरमी करने वाला है, नरमी पसंद करता है और अता करता है नरमी पर, नरमी की वजह से जो नहीं वो अता करता सख्ती पर। यानी जो चीज नरमी से मिल सकती है ना, वो चीज वो और किसी दूसरे तरीके से मिल ही नहीं सकती। अल्लाह ने नरमी में ऐसी खैर रखी है। और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है, नरमी को पसंद फरमाता है। नरमी पे वो जो कुछ अता करता है वो सख्ती पर और इसके अलावा और किसी चीज पे अता नहीं करता। मुराद ये है कि इंसान को नरमी के जरिए वो कुछ मिल सकता है जो नरमी के अलावा किसी दूसरे तरीके से मिल ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें अपनी जिंदगियों में कुछ भी हासिल करने के लिए खैर, बरकतें, नेमतें, क्या करना होगा? अपने रवैये में कौन सी रविश पैदा करनी होगी? नरमी। हाँ, नरमी की और लचक की। तो जहां भी हमें अपनी बात मनवानी हो, हमें अपने लहजे में, अपने लेन देन में, लोगों की ज्यादतियों पर, सख्तियों पर नरमी इख्तियार करनी है। और ये किसी के भी अंदर बिल्ट इन नहीं होती नरमी। आमतौर पे लोगों के अंदर क्या देखने को मिलता है, नरमी या सख्ती? कौन सी चीज आसानी से अंदर आ जाती है? सख्ती। सख्ती। हम आमतौर पे सख्ती का रवैया देखते हैं। तो नरमी पैदा करने के लिए ना अपने आप को, अपने मिजाज के अंदर और खुद को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। तो हमें अपने ऊपर चेक रखना है और अपने ऊपर खुद को कंट्रोल करना है कि जब भी हालात मेरी पसंद के नहीं होते, ना मुवाफिक हालात आ जाते हैं, तो मेरा बिहेवियर कैसा होता है? कहीं अचानक से सख्त तो नहीं हो जाता कि जो मेरे मुंह में आए मैं बोलना शुरू कर देती हूँ? तो इसका मतलब है कि हमें अपने आप पे, अपनी जात पे और अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं है। हमें अपने ऊपर यही कंट्रोल पैदा करना है। ये हमारे दीन का तकाजा है। तो जब हम अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाएंगे ना, तो हालात को भी फिर हम चेंज कर सकेंगे, फिर हम लोगों को भी तब्दील कर सकेंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को ही तब्दील ना कर सके, तो फिर हम किसी और को क्या चेंज कर सकेंगे? कोई हमसे मुतासिर नहीं होगा। तो हमें अपने ऊपर चेक लिस्ट रखनी है कि जब भी मैं किसी के साथ बात करती हूँ तो क्या तरीका इख्तियार करती हूँ। हदीस नंबर 11 देखें। अन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा अन्नल यहूदा आतबु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालू अस्सलामु अलैक क़ाला वालैकुम फ़क़ालत आयशा अस्सलामु अलैकुम वलानकुमुल्लाह व गदिब अलैकुम फ़क़ाल रसूलुल्लाह महला या आयशा अलैकि बिर्रिफ़्क़ व इय्याकि वल उन्फ़ वल फ़ुहश। क़ालत अवलम तस्मा मा क़ालू क़ाल अवलम तस्माई मा क़ुल्तु रदत्तु अलैहिम फयुस्तजाबु ली फ़ीहिम वला युस्तजाबु लहुम फ़िया। ये सही बुखारी की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूद आए तो वो कहने लगे आपकी खिदमत में हाजिर होकर अस्सलाम वालेकुम। और ये सलाम करने का बहुत ही गलत तरीका है। सलाम को प्रॉपर करना चाहिए, इसके तमाम हरूफ को अदा करके, वरना माना बदल जाता है। तो जो लोग कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, तो उसका मतलब होता है तुम पे लानत हो या गजब हो। आपने फरमाया वालेकुम, तो सईदा आयशा पास खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तुम पे लानत, अ, तुम पे क्या हो, लानत हो। वलानकुमुल्लाह, और अल्लाह की लानत। अम, और वगादिब अलैकुम, और तुम पे अल्लाह का गजब भी नाजिल हो। यानी उन्होंने जवाब देने में मुबालगे से काम लिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, नरम खुई इख्तियार करो और सख्ती और बदकलामी से हमेशा परहेज करो। अब आप देखें कि सामने यहूद हैं, मुसलमान भी नहीं हैं। यहूदियों के साथ भी
نرمی کا رویہ اختیار کہا جا رہا ہے، تو کہاں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ رویہ؟ وہ کہنے لگی آپ نے سنا نہیں یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان کی بات انہیں پر لوٹا دی، میں نے کہا وعلیکم، اور میری ان کے بدلے میں دعا قبول کی گئی، کیونکہ نبی کی دعا جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے، اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما رہے ہیں، اور اگر آپ اور داد دیتے کہ خوب سنائی، بہت اچھا کیا، منہ توڑ جواب دیا، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، نہیں، آپ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ عائشہ، نرمی کا رویہ اختیار کرو۔ تو جو لوگ غلط زبانی کا رویہ اختیار کریں تو ان کے ساتھ جواب میں اسی طرح سے بد زبانی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سختی اور فحش گوئی سے بچنا چاہیے، بے حیائی کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ تو اس لیے ایک بات یاد رکھیں، جو انسان دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے نا، دراصل وہ اپنے لیے برا کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرے کا تو برا ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا برا ہو رہا ہوتا ہے۔ کئی مثالوں سے آپ سمجھ سکتی ہیں۔ اگر کوئی کسی کے حق میں بد دعا کرتا ہے اور اگلا اس بد دعا کا مستحق نہیں، جیسے یہود نے کہا السلام علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم۔ تو اگر کوئی کسی کو بد دعا دیتا ہے اور اگلا اس بد دعا کا مستحق نہیں ہے، تو وہ بد دعا پلٹ کے اسی انسان پہ آ جاتی ہے جو بد دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو کتنی ایک خسارے والی بات ہے کہ ایک انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ ادا کرے اور وہ پلٹ کے اسی کے اوپر آ جائے، اسی کو لگ جائے، اس کے اپنے حالات ایسے ہو جائیں، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور برائی کس طرح آپ کے اپنے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، آپ حسد سے دیکھ لیں۔ حسد کی آگ میں کون جل رہا ہوتا ہے؟ کہ جس کو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں اس کو کوئی فرق پڑ رہا ہوتا ہے؟ کس نہیں، کس کی صحت خراب ہو رہی ہوتی ہے؟ یہ کون جل کو رہا ہوتا ہے؟ جو جو حسد حسد کر رہا ہوتا ہے۔ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دوسروں کا برا کرنے والا دراصل اپنا ہی برا کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ہی صحت خراب کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی بھی بیماریاں، بدگمانی جو ہے وہ کس کو اثر انداز کر رہی ہوتی ہے؟ بدگمانی، دوسروں کے بارے میں نیگیٹو تھاٹ رکھنا، برا سوچنا، بدگمانی کرنا، اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ جو ایسی سوچ رکھتا ہے وہ جو ایسی بدگمانی سوچ کرتا ہے۔ رکھتا ہے وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، وہ ہر ایک کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، نیگیٹو طریقے سے، ہر وقت وہ پریشان رہتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی خوشی آتی نہیں، کسی بات پہ شکر گزار ہوتا ہی نہیں، اس کو کوئی نعمت نظر آتی نہیں، ہر چیز اس کو نیگیٹو لگتی ہے۔ تو یہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے یہ انسان کو بہت بے سکون بنا دیتی ہے۔ ہمیں اپنی تھنکنگز کو پازیٹیو رکھنا ہے، تو اس لیے برائی کے جواب میں کبھی بھی برائی نہیں کرنی۔ حدیث نمبر 12 دیکھیے۔ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه۔ نبی حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس سے یہ نکال دی جائے اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ یعنی جس چیز میں بھی نرمی ہوگی وہاں خوبصورتی ہوگی، رنگ اور خوشبو ہوگی، جہاں سے نکل جائے گی وہ چیز جیسے پھول سوکھ جاتا ہے اور ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، بے روح ہو جاتا ہے۔ تو جس انسان کے اندر نرمی ہوگی اس کے اندر ایک خاص اٹریکشن ہوگی۔ آپ دیکھیے دو طرح کے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک بہت نرم گفتگو کر رہا ہے، بہت پیار محبت سے، بہت دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے بہت روڈ ہو کے بات کر رہا ہے، اس کی کلام میں بھی سختی ہے، اس کے الفاظوں کی جو چوائس ہے اس میں بھی سختی ہے۔ تو آپ کو کون زیادہ اچھی لگے گی دونوں میں سے؟ کس کے اندر آپ کو زیادہ محسوس ہوگی، یا کس کی بات آپ کو زیادہ مؤثر لگے گی؟ جو نرمی سے بات کرے۔ جو نرمی سے بات کرے گا۔ تو جب ہمیں دوسروں کے بارے میں یہ چیز پسند ہے تو دوسروں کو بھی ہمارے اندر یہی چیز پسند ہوگی۔
تو ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی نرمی کا رویہ رکھنا ہے. اگر ہم کوئی ایسی چیز ان میں دیکھتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو اصلاح کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نرمی کے ساتھ ان کی خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کرتے ہوئے ان کی اصلاح کریں، کیونکہ نرمی سے ہی ہم کسی کو تبدیل کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے حدیث میں بھی پڑھا، نرمی سے وہ خیر، وہ بھلائیاں نصیب ہو جاتی ہیں، وہ نعمتیں مل جاتی ہیں جو سختی سے نہیں ملتی. سختی سے ہم لاکھ کسی کو مناتے رہیں، لاکھ کسی کو کہتے رہیں، لیکن وہ بات اثر ہی نہیں کرے گی. تو ایسی بات کرنے کا کیا فائدہ جو دوسرے کے دل میں ہی نہ اترے. تو اصل بات وہ ہے جو دوسرے کے دل میں اتر جائے. جب بات دل میں اتر جائے گی تو وہ خود سے خود کرنے لگے گا. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے تو دل پہ اثر رکھتی ہے. حدیث نمبر 13 ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بمن یحرم علی النار وبمن تحرم علیہ النار الا کل قریب ہین سہل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے. یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا، نرمی کرنے والا اور آسانی کرنے والا ہے. یہ تین کوالٹیز جس میں ہوں گی اس میں جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہے. تو یہاں پہ آخرت کا جو بہت بڑا فائدہ ہے نا وہ نرمی سے حاصل ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ ایسے انسان پر حرام ہے اور وہ جہنم پر حرام ہے. جہنم کی آگ اسے جلا ہی نہیں سکتی، اسے چھو ہی نہیں سکتی، اور وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. تو یہاں پہ ایک ہی بات کو تاکید کے ساتھ دو انداز میں کیا گیا ہے. وہ جہنم پہ حرام ہے اور آگ اس پہ حرام ہے. اور وہ کون ہے جو قریب ہے، یعنی آپ اس کے پاس ہوں یا وہ آپ کے پاس ہو، آپ اپنے دل کی بات اس کو نہ کہہ سکیں یا وہ آپ کو نہ کہہ سکے، یعنی قربت محسوس ہو. اور یہ تعلق جو ہے وہ نرمی کی وجہ سے ہی بنتا ہے. اور دوسری کوالٹی یہ کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی کرنے والا ہو، مشکلات پیدا کرنے والا نہ ہو. تو ہمیں بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کے کام آسان کرنے چاہیے. اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی مشکل کا شکار ہے اور ہم اس کے کام میں آسانی لا سکتے ہیں تو ہمیں ضرور لانی چاہیے. اپنے گھر میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیرنٹس کسی مشکل میں ہیں، ان کو ہیلپ چاہیے کسی کام میں، ہم ان کی ہیلپ کریں. ہمارے بہن بھائیوں کو ہماری ہیلپ چاہیے، ان کو کوئی کام اپنا مشکل لگ رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اگر ہم ان کی ہیلپ کر دیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی، تو ہمیں کرنا چاہیے. ہماری فرینڈز ہیں اور دیگر رشتہ دار ہیں، جس کی بھی ہم جس طرح بھی مدد کر سکیں، کوئی اچھا مشورہ دے کے مدد کر سکیں، کوئی اور ان کو مورل سپورٹ ہم دے سکیں، ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو ایسے شخص کو آخرت میں کیا ہے اس کے لیے آسانی؟ آگ سے دور آگ سے دور رہے گا، وہ آگ میں وہ داخل نہیں ہوگا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹا سا کام ہوتا ہے لیکن انتہائی مشکل بن جاتا ہے. چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے لیکن بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. تو اس میں کرنے کی چیز کیا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، آسانی کا معاملہ کرنے والا بنے اور دوسروں کے قریب ہو، یعنی ایک ریپلشن نہ ہو اس کے اندر، وہ لوگوں کو اپنے سے بھگانے والا نہ ہو. اور بھگانے والا انسان کب بنتا ہے؟ اپنے رویے سے. رویے میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، جیسے سختی کا ہونا اور ہر وقت لڑائی جھگڑا، نیگیٹو باتیں، روڈ بیہیویئر. اس سارے طرز عمل سے لوگ جو ہیں وہ ہم سے بھاگ جاتے ہیں. تو ہمیں ایسا رویہ نہیں اپنانا، نہیں تو پھر کیا ہے کہ ہم تنہا رہ جائیں گے. ہمارے جو ارد گرد ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ایک وقت آئے گا کہ کوئی بھی ہمارے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرے گا. تو ہمیں ایسا نہیں بننا. ہمیں ایسا بننا ہے کہ لوگ ہم سے بات کر کے ہمارے قریب رہ کر اچھا محسوس کریں. اور آخرت میں بھی ایسے انسان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے. کلیئر ہے آپ کو یہاں تک؟ جی.
اور ہمیں اس بات کا بھی اعتراف کرنا ہوگا، کیونکہ جو اچھا اخلاق ہے نا وہ میزان میں سب سے بھاری نیکی ہے، تو یقیناً ہم اس کے پیچھے دوڑیں گے، اور پھر اس کے لیے نہ صرف یہ کہ کوشش کریں گے بلکہ اللہ سے مانگیں گے بھی۔ اسی لیے اس کتاب کے آخر میں بھی ایک دعا ہے۔ ایک تو آئینہ دیکھنے کی دعا میں نے آپ کو سکھائی تھی، وہ آپ نے ضرور مانگنی ہے جب بھی آئینہ دیکھیں۔ اور وہ کیا دعا تھی؟ آپ نے لکھی ہوئی ہے اپنے پاس؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلوقی، یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے، یہ آئینہ دیکھنے کی ہے۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے بنائے۔ کچھ چیزیں جو ہے نا ہم دعا سے اپنے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلوقی۔ اور ایک دعا اس کتاب کے آخر میں بھی دی گئی ہے، اگر آپ اس PDF کا آخر دیکھیں گی تو وہاں پہ ایک دعا ہے، وَہْدِنِی لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، اے اللہ میری سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرمائیں۔ بس اوقات ہمیں اچھے اخلاق کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے۔ لا یہدی لأحسنها الا انت، تیرے سوا اچھے اخلاق کی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ وصرف انی سیئہا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے۔ لا یصرف انی، اور اسے مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا، الا انت، مگر صرف تو ہی۔ تو ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ہماری جتنی بھی خراب عادتیں ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا، کسی انسان کے بس میں نہیں، کسی کی مجال نہیں، کسی کی طاقت نہیں۔ کیونکہ ایک روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے، ہل گیا ہے، تو مان لو، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کسی نے اپنی عادت چھوڑ دی ہے تو اس کو نہ مانو۔ یعنی بری عادتیں چھوڑنا جو ہے نا، برے اخلاق کو ترک کرنا آسان کام نہیں، یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ پہاڑ تو زمین میں گڑے ہوتے ہیں، لیکن بری عادتیں ہمارے رگوں پے میں سرایت کر جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بری عادتیں بنانے سے بچنا ہے۔ ایک بار جب عادت بن جاتی ہے نا تو اسے تبدیل کرنا بہت مشکل ہے، ہماری روح میں، ہماری جسم میں اور جان کا حصہ بن جاتی ہیں، ان میں گھل مل جاتی ہیں، گوندھی ہوئی ہوتی ہیں ان میں، تو ان کو اس سے نکالنا، چھڑانا، باہر نکالنا آسان نہیں ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ اب اگلا جو چیپٹر ہے وہ ہے ظلم کے بارے میں۔ ظلم، انجسٹس۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پہ جا کے رکھ دینا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن آپ نوٹ کر لیں۔ ظلم کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کسی چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری ہاں جی، جگہ دوسری پہ۔ جگہ پہ رکھ دینا، بے موقع رکھنا، کسی بات کو، کسی چیز کو بے موقع رکھنا۔ ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس کو اس سے ہٹا دینا اور کہیں اور رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اس کے لیے اگر ہم کہیں ظالم حقہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی کو اس کا حق کم دینا، یعنی کسی کا جو حق بنتا تھا اس سے اس کو کم دینا۔ اور اگر ہم کہیں ظلم البعیر، ظلم البعیر، تو یہ اہل عرب کہتے تھے کہ اونٹ کو بغیر کسی مرض کے ذبح کر دینا، یعنی گھر میں اچھا بھلا اونٹ تھا، بغیر کسی وجہ کے ہی اس کو ذبح کر دیا، تو کیا ہے، اس نے اونٹ کے ساتھ ظلم کیا، اس کو اہل عرب ظلم البعیر کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر وہ کام جس کو وقت سے پہلے کیا جائے وہ بھی ظلم ہی ہوتا ہے۔ تو ظلم جو ہے نا وہ صرف کسی کی مار پٹائی کا نام نہیں ہے، کسی کا مال چھیننے کا یا اس سے زیادتی کرنا، یہ صرف نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ کسی کو گالی گلوچ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ظلم جو ہے اس سے وسیع تر معنی رکھتا ہے۔ تو ظلم جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، خالق کا حق نہ پہچاننا بھی ظلم ہے۔ قرآن میں ہم بہت سے مقامات پہ پڑھتے ہیں کہ جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ تو قرآن میں ظلم کا ورڈ جو ہے وہ شرک کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، یا کفر کے معنوں میں بھی۔ اسی طرح مخلوق کے ساتھ بھی کسی قسم کی حق تلفی کرنا یا زیادتی کرنا، انہیں ان کا حق نہ دینا،
یا کسی بھی چیز کے ساتھ بے موقع بے محل معاملہ کرنا، یہ سب ظلم میں آتا ہے۔ اور ظلم انسانوں کے علاوہ حیوانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، دیگر مخلوق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ جیسے سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر ایک اور قرآن کی آیت ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو اللہ کی لعنت جو ہے وہ ظالموں پر ہے۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر سورہ الشورى کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، کہ بے شک جو ظالم ہیں وہ مستقل عذاب میں ہوں گے۔ پھر اسی طرح سورہ المؤمن آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ یہ تو کچھ احادیث تھیں اس کے بارے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حدیث فرمائی ہے۔ انی حرمت علی نفس ظلم ولا عبادی فلا تظالموا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ نقل کیا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں کے مابین بھی اسے حرام قرار دیا ہے، تو تم آپس میں بھی ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، یہ مسلم کی روایت تھی۔ نہ خالق پہ ظلم کرو نہ ہی مخلوق پہ ظلم کرو۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں سیدنا ابو ذر غفاری ہیں، اور ابو ذر جو ہے ان کی کنیت تھی، ذر ان کے بیٹے کا نام تھا، اور غفاری قبیلے کی طرف نسبت ہے، غفار قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی تھی کہ اللہ ان کو بخش دے، اسی لیے اسی سے ان کی کنیت جو ہے غفاری پڑ گئی تھی۔ تو اس قبیلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی کی دعا کی تھی۔ ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ رملہ تھا، اور ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انفارمیشن ہونی چاہیے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں ہم نے جو دعا مانگی تھی نا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو ان کا راستہ کیا تھا؟ جب تک ہمیں وہ پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں ہوگا وہ راستہ، تو ہم اس پہ عمل کس طرح سے کریں گے کہ وہ کون تھے، کیا کرتے تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھیں۔ تو بہرحال جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بدر کے قریب ایک جگہ تھی، ایک بستی تھی، تجارتی شاہراہ تھی۔ مکہ کے لوگ جب شام کی طرف سفر کر کے جاتے، تجارت کرتے، تو راستے میں یہ بستی آتی، یہ وہاں پہ رہتے تھے۔ ان کا جو قبیلہ تھا وہ ڈاکہ زنی کے لیے مشہور تھا، یہ ڈاکو لوگ تھے، اور ان کا کام کیا تھا کہ جب بھی کوئی مسافر وہاں سے گزرے، بستی میں قیام کریں، تجارت کریں، یہاں آ کے رہیں، تو وہ کیا کرتے تھے، لوٹ مار شروع کر دیتے تھے، اور ان کا یہی ذریعہ آمدنی تھا۔ تو ابو ذر غفاری کا تعلق اسلام سے پہلے ان لوگوں سے تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، تو آپ نے جو ہے بہت جلد اسلام قبول کر لیا۔ اور ان کا قبول اسلام کا واقعہ کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ ایک بار یہ ایمان لانے سے پہلے ان کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا، تو یہ گئے مکہ میں، اور وہاں جا کے
حضرت علی ان کو نظر آئے اور کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ چونکہ وہ بہت ابتدائی دور تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت دشمن بھی تھے، اس لیے انہوں نے اعلانیہ یہ بات نہیں کی۔ تو حضرت علی انہیں اپنے ساتھ لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروانے کے لیے۔ وہاں پہ گئے تو انہوں نے جاتے ہی کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، یعنی دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ پانچویں یا چھٹے مسلمان تھے، ابو ذر غفاری، یعنی بالکل ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ابھی تک صرف حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہوئے تھے، اور اسی طرح کچھ اور لوگ بھی چھپے چھپے دل سے مسلمان تھے لیکن اظہار نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے اسلام قبول کیا، واپس جانے لگے، چند دن وہاں پہ رہے، چند بنیادی باتیں سیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نے ان کو ایک نصیحت کی کہ جاؤ جو کچھ سیکھا ہے اسے اپنے قبیلے کو بھی سکھاؤ، ہاں مکہ والوں کو پتہ نہ چلے ورنہ وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور اس وقت تک اپنے قبیلے میں ہی رہو جب تک کہ تمہیں یہ خبر نہ ملے کہ اللہ نے مجھے غلبہ عطا کیا ہے، تو وہیں رہنا۔ چونکہ یہ بہت بہادر تھے، جس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ لوٹ مار بھی کرتے تھے، تو یہ بھی بہت نہ ڈر تھے۔ انہوں نے کہا میں کیوں اپنے اسلام کا اظہار نہ کروں، میں تو اعلان کر کے ہی جاؤں گا۔ تو انہوں نے پھر جب کفار مکہ کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو انہوں نے اتنا مارا ان کو کہ ان کے جان کے لالے پڑ گئے۔ تو آخر میں ان کو کسی نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کس قبیلے کا شخص ہے، جہاں سے تم گزرتے ہو تمہارا کوئی قافلہ سلامت نہیں گزر سکے گا اگر تم نے اسے مزید کچھ کہا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بیچ میں آئے تھے، انہوں نے ان کو چھڑایا تھا۔ بہرحال یہ اپنے قبیلے میں واپس گئے، واپس جا کے انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، ان کی والدہ بھی ان کی تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہو گئی، بھائی بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کی کوششوں سے چند لوگوں کے سوا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور نماز باجماعت کا بھی وہاں اہتمام شروع ہوا، اور غزوہ خندق تک یہ اپنے قبیلے میں ہی رہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے قوت دی تو یہ مدینہ چلے گئے، اور اس وقت تک ان کے باقی سارے قبیلے نے ان کی کوششوں سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مدینہ جانے کے بعد انہوں نے دن رات اپنے سیکھنے میں صرف کیے، یعنی بہت کچھ سیکھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی احادیث کی کافی تعداد یا کافی روایات ہمیں ملتی ہیں، اور ان کے بارے میں ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ انہیں دنیا کی دولت اور دنیا کے مال سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور علم کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مدینہ میں ان کا بھی دل نہیں لگتا تھا، تو یہ شام کی طرف سفر کر گئے۔ وہاں پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، تو وہیں پر ہی یہ رہے۔ اپنے آخری ایام میں کیا ہے، کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ جی یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ جی آج یہیں تک ہی ہم پڑھیں یا نیکسٹ حدیث بھی کر لیں؟ آپ نے 8:15 پہ جانا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، جانا نہیں ہے، نیکسٹ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہماری کائنات ہے نا، اس کو ظلم پہ نہیں عدل پہ قائم کیا ہے۔ یہ پوری کائنات کس پہ قائم ہے؟ عدل پہ قائم ہے، انصاف پہ قائم ہے۔ ہر چیز اپنے دائرہ کار میں کام کر رہی ہے، ہر چیز کا اپنا ایک دائرہ کار ہے جس میں وہ کام کر رہی ہے۔ کوئی بھی چیز اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلتی۔ مثلاً آپ ستاروں کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، کیا وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نکلتے ہیں کبھی؟ چاند کو دیکھ لیں، سب کیا کر رہے ہیں؟ کیا اپنی اپنی باؤنڈریز کے اندر نظر آتے ہیں؟
जी। बाउंड्रीज के अंदर वो रहते हैं, इसीलिए उनका आपस में टकराव नहीं होता। अगर वो अपनी बाउंड्री से निकल आए तो फिर आप सोचें जरा कि क्या हो, कुछ भी बाकी ना रहे। तो टकराव के नतीजे में जो है ना वो फसाद पैदा होता है, और हर चीज का जो अमन है वो दरहम बरहम हो जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि जिन इंसानों के लिए ये सब कुछ बना है वो ये सब कुछ भूल गए हैं। आज हम अपने आप को देखें तो हम में से कितने लोग अपने दायरे में रहकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने वाले हैं, और अपने दायरे से निकलकर दूसरों के दायरे में कदम नहीं रखते। अक्सर लोग अपने फराइज भूले हुए हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनका क्या काम है, उनको क्या करना चाहिए, ये उन्हें याद तक नहीं होता। और लोग क्या करने लगते हैं, अपने कामों को छोड़कर दूसरों के कामों में मदाखलत करना शुरू कर देते हैं, दूसरों की जिंदगियों में इंटरफेरेंस करनी कर देते हैं, दूसरों पे ज्यादतियां करना शुरू कर देते हैं, दूसरों का हक मारना शुरू कर देते हैं। तो ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ रवैये हैं। एक रवैया क्या है जो अदल पे मबनी है, अपना हक पहचानने का और अपनी हदूद के अंदर रहने का, एक डिसिप्लिन इख्तियार करने का। और दूसरा क्या है, अपना काम भूल के, अपना फर्ज भूल के दूसरों का हक छीनने की कोशिश में इंसान लग जाए, दूसरों की जिंदगियों में मुदाखलत करे। और ये जो रविश है ना वो इंसान की जिंदगी में बेचैनी और बेसुकूनी लेकर आती है, बदनज़मी लेकर आती है। क्योंकि अल्लाह ने हर एक को उसका एक हक दिया है, एक मुकाम दिया है। और जब तक बंदे एक दूसरे का हक ना पहचाने और उन्हें उनका मुकाम ना दे, तो दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। और जो लोग दुनिया में इस जमीन पर पुरअमन तरीके से ना रह रहे हों, तो वो फिर जन्नत के पुरअमन बस्ती में भी रहने के काबिल नहीं होते। जन्नत की जो पुर अमन सरजमीन है वो किसके लिए है? अदल पर कायम रहने वालों के लिए, इंसाफ पर कायम रहने वालों के लिए। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि एक दूसरे पे जुल्म ना करो। और दूसरों पे जुल्म की भी कई किस्में होती हैं। मिसाल के तौर पे इसमें से आप ये पॉइंट्स नोट कर लें। दूसरों की जान पे जुल्म, माल पे जुल्म, इज्जत पे जुल्म, हकूक पे जुल्म, यानी हम दूसरों पे कहाँ कहाँ जुल्म करते हैं। बसा औकात दूसरों को जिस्मानी तकलीफ देते हैं, मसलन क्या जिस्मानी तकलीफें दूसरों को देते हैं, जैसे किसी का खून बहाना, ये सबसे बड़ी किस्म है किसी की जान लेना जुल्म की। फिर इसी तरह किसी को मारना, हिट करना। फिर इसी तरह जिस्मानी तकलीफ, किस किस किस्म की जिस्मानी तकलीफ हम दूसरों को देते हैं। किसी से बहुत ज्यादा काम लेना जो उसकी इस्तात से बढ़ के हो, ये भी जुल्म है। जो उसकी वुसअत और ताकत से बढ़ के हो, किसी पे कुछ ऐसा बोझ डालना। फिर इसी तरह दूसरों के जज्बात को नुकसान देना, दूसरों के जज्बात को मजरूह करना, ये जज्बाती जुल्म है। यानी किसी को मेंटली या इमोशनली टॉर्चर करना। नोट कर रही हैं आप जुल्म की क्या क्या कैटेगरीज है? जी। एक होता है फिजिकली टॉर्चर करना, किसी को हिट करना, मारना पीटना। और एक होता है उसको मेंटली टॉर्चर करना, जहनी तौर पे अजियत देना, जहनी तौर पे दूसरे का सुकून दरहम बरहम करना, दूसरे को इमोशनली लेट डाउन करना, उनको परेशान करना। मेंटल टॉर्चर में क्या आता है? किसी को तंज करना, किसी का मजाक उड़ाना, ताने देना, तोहमत लगाना, इल्जाम तराशी करना, गालियां देना, बुरे नामों से बुलाना, किसी की पीछे उसके बारे में बुरी बात करना, किसी को रूबरू रुस्वा करना, किसी की इज्जत को और शोहरत को दागदार करना। गीबत और चुगली भी इसमें आ जाती है। किसी की कमजोरी और वीकनेसेस का जिक्र करना, बार बार तस्करा करना, ये भी जुल्म में आता है। किसी को किसी के सामने नीचा दिखाना, कमतर समझना, किसी से गुस्से से बात करना, ये कोई भी ऐसा तरीका हो सकता है जिससे दूसरे को इमोशनल या मेंटल टॉर्चर मिले, जिससे दूसरा अजियत में मुब्तला हो। और जानबूझ के ऐसे काम करना। और बसा औकात हमें पता होता है कि हमारा ये जो रवैया है ना वो दूसरे को पसंद नहीं है। हम बिला वजह उसको सताने के लिए, उसको परेशान करने के लिए ये रवैया इख्तियार करते हैं, दूसरों को सताने के लिए। और कुछ लोग दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं, ये भी जुल्म में शामिल होता है। फिर इसी तरह दूसरों के हकूक ना देना, अल्लाह ने हर एक का हक रखा है।
बंदों के भी हकूक हैं, माँ बाप के भी हकूक हैं, औलाद के भी हकूक हैं, शौहर के हैं, बीवी के हैं, रिश्तेदारों के हैं। ये हकूक ना देना जो है वो जुल्म है। और ये भी जुल्म है कि अपने हक पे ना रुकना और इतनी डिमांड्स करना कि दूसरा शख्स आजिज आ जाए। औलाद भी इस तरह से कर सकती है कि पेरेंट्स इतनी सलाहियत या इस्तेताअत नहीं रखते, वो ओवर डिमांडेड हो जाए बच्चे और वालिदैन को परेशान करें। ये भी जुल्म है, नाजायज मुतालबात करना। हमारे माशरे में हर शख्स अपना हक मांगने की फिक्र में है, लेकिन कोई भी हक देने की फिक्र में नहीं है। हर शख्स ही डिमांड कर रहा है, कोई भी देने की तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहा। हर शख्स दूसरे के रवैये पे तो नजर रखे हुए है, लेकिन अपने रवैये को भूल चुका है। और हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि अपने हक के मामले में तो हम खूब दलाइल देंगे, हदीसें सुनाएंगे, कुरान की आयतें सुनाएंगे, दूसरों को मुजरिम करार देंगे कि देखो तुम इस पे अमल नहीं कर रहे हो, ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। खुद अपने आप को वो नहीं देखता कि वो खुद क्या कर रहा है। तो सबके हकूक में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात कुछ लोग किसी एक का हक देने लगते हैं तो दूसरों के हक को भूल जाते हैं। हमारे यहाँ घरों में लड़ाई झगड़े और फसाद इसी वजह से होते हैं। पेरेंट्स भी कई बार अपने बच्चों में से किसी एक बच्चे का ज़्यादा करते हैं या एक बच्चे को ज़्यादा गिफ्ट्स देते हैं, उसका ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो ये भी जुल्म है। पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ इंसाफ का मामला करना चाहिए। एक बार एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने पूछा कि सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा सलूक किससे करना चाहिए? आपने फरमाया अपनी माँ से। फिर उसने 3 दफ़ा ये पूछा और चौथी दफ़ा आपने फरमाया कि अपने बाप से। तो इससे पता चलता है कि माँ का जो हक है ना वो बहरहाल ज़्यादा है। फिर इसी तरह एक मौके पे आपने फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के हक में अच्छा है और मैं तुमसे सबसे ज़्यादा अपनी बीवियों के हक में अच्छा हूँ। फिर कुछ लोग जो हैं आप देखें कि ये रवैया भी इख्तियार करते हैं कि वो अपने बहन भाइयों का इतना ख्याल रखते हैं, इतने उनके हकूक अदा करते हैं कि अपने बच्चों को ही भूल जाते हैं। अल्लाह ताला ने बच्चों के ऊपर खर्च करना जो है ना वो फ़र्ज़ करार दिया है। दूसरी तरफ रिश्तेदारों का ख्याल रखना भी, इसकी भी बहुत ज़्यादा तलकीन और ताकीद आई है। लेकिन बहन भाइयों को किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? ज़वील कुर्बा। जितने भी रिश्तेदार हैं उनका एक ही हक है। जिस तरह खाला मामू हैं, चचा फूफी हैं, दीगर रिश्तेदार हैं, उसी तरह बहन भाई भी हैं। तो अगर कोई अपने बच्चों को छोड़ के अपने दीगर रिश्तेदारों का तो कर रहा है, उन पे खर्च कर रहा है, लेकिन अपने बच्चे भूखे हैं, अपने बच्चों के इलाज पे भी खर्च नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा इंसान क्या कर रहा है? जुल्म कर रहा है। और कुछ लोगों की ये भी रविश होती है कि वो सब कुछ अपने बच्चों पे ही खर्च करते रहते हैं और करीब में उसका अपना ही बहन या भाई भूखा होता है, ये बहुत ही बदहाली की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, उसका ख्याल ही नहीं करते। तो जुल्म की अगर हम डेफिनेशन समझ लेना, जुल्म होता है अपनी हद से आगे निकलना, तजावुज़ करना, हक से ज़्यादा डिमांड करना, एक चीज़ को किसी दूसरी जगह पे जाके रख देना, एक की हक की अदायगी में बाकी हकूक फरामोश कर देना, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर देना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं? जी। आप देखें कि एक और मिसाल भी घरों से रिलेटेड है और वो है तजस्सुस की। दूसरे की हर बात में मदाखलत करना कि उसने क्या खाया है, उसके घर में कौन-सी चीज़ कब आई है, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। ज़ाती ज़िंदगी में भी मुदाखलत, तो ये सब ज़ुल्म है। अपने दायरा कार से बाहर कदम रखना।
پھر اسی طرح اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کا کام شروع کر دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ دیکھیے سارے جو ستارے سیارے ہیں کیا کر رہے ہیں، اپنے راستے پہ چل رہے ہیں نا۔ جی میں اب آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ دیکھیں ہم ابھی تک قرآن میں صدقہ اور خیرات کی ہم نے بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت پڑھی، بہت اجر و ثواب کا کیا کام ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں اور اتنے ہی پیسے ہیں اور اس کے اپنے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں جن کو کھلانا فرض ہے، تو پھر ایسے میں اپنے بچوں کو کھلانا ہوگا یا صدقہ کر دینا ہوگا، یہ تو سمجھتے ہوئے کہ صدقے پہ بہت زیادہ اجر ہے؟ پہلے اپنے بچوں کو کھلانا پڑے گا جو پہلے اپنے فرض ہے۔ بچوں کو کھلانا ہوگا۔ اب اسی طرح بیوی پہ بھی خرچ کرنا، اس کا نان نفقہ جو ہے فرض ہے، اگر اس کو چھوڑ کے کوئی آ، دوسروں کے بچوں کو کھلا رہا ہے غریبوں کو اور اپنی بیوی یا بچوں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھ رہا، تو یہ بھی ظلم ہوگا۔ پھر اسی طرح اس کی ایک اور مثال بھی ہے ظلم کی، کہ بیکار کی باتوں میں دوسروں کو الجھا کے ان کا وقت ضائع کرنا، یہ بھی زیادتی ہے۔ کسی کا وقت اور اس کی صلاحیتوں کو ضائع کرنا یہ بھی زیادتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کی جو لائف ہے وہ بہت بیزی ہوتی ہے، کچھ لوگ جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو مثال کے طور پہ وقت ضائع کس طرح سے ہوتا ہے کہ بے موقع اور بے وقت کسی کے گھر چلے جانا بغیر بتائے۔ اگر کوئی نماز کے لیے جا رہا ہے اور ہم اچانک سے کسی کے گھر چلے گئے ہیں، تو وہ اب اپنی نماز ادا کرے یا ہمیں ٹائم دے، یا اس کی کہیں اور کمٹمنٹ تھی اور پھر بعد میں ہم اس کو تانا دیں کہ ہم تو آئے تھے، ہماری پرواہ نہیں کی گئی۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کے ڈر سے، کبھی اللہ کا حق مار دیتے ہیں، کبھی بندوں کے حق مارتے ہیں، کبھی اس کا اور کبھی اس کا، پھر اس طرح ایک پورا سرکل چل جاتا ہے، کیونکہ ہم پھر لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو ہماری زندگی جو ہے نا وہ بہت ہی قیمتی ہے، اور تھوڑی سی زندگی ہے اور بہت سارے کام ہیں اور بہت سارے فرائض ہیں، تو ہمارے اندر احساس ذمہ داری ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے وقت کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کے وقت کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کو بھی ہمیں تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پھر اسی طرح بتائیں کہ اگر کوئی میلے کچیلے کپڑے ہی پہنی رکھے، نہائے نہ، تو اسمیل سے جو ہے وہ جو اذیت ہے وہ بھی ظلم میں شمار ہوگی، اس سے بھی تو کسی کو جی تکلیف پہنچ رہی ہے نا، تو یہ بھی ظلم کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں جانے سے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے دوسرے کو اذیت ہوتی ہے، وہ جو اسمیل ہوتی ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔
تو हमने देखना है कि कहीं हम तो किसी पे जुल्म नहीं करते। एक बंदा मोमिन दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने वाला होता है, वो जालिम नहीं होता। अल्लाह ताला को नरमी पसंद है, नरमी खैर लाती है। और जो सख्ती है उसके ज़रिए बहुत सी खराबियां पैदा होती हैं। और जुल्म भी एक ऐसी चीज़ है कि जिससे माशरे में खराबियां पैदा होती हैं। और आज अगर हम देखें तो मुसलमान एक दूसरे पर जुल्म ही कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो दूसरों का एहसास करने वाले होते हैं, दूसरों की मुश्किलात आसान करने वाले होते हैं, आसानियां पैदा करने वाले, आसानियां बांटने वाले होते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे नजर आते हैं, इसीलिए फिर आज हम मुश्किलात का शिकार हैं। हर शख्स मुश्किलात का रोना धोता है हर वक्त। तो इसके पीछे यही वजह है कि हमारे बिहेवियर्स बहुत रॉन्ग हो गए हैं, उनकी इस्लाह की ज़रूरत है। चलिए आज के लिए इतना ही। दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि